अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो वीक के आगाज़ में एक पॉजिटिव और रेंज बाउंड सिचुएशन देखी जा रही है। इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है, साथ साथ हम पॉजिटिविटी की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनली जो एक सिनेरियो है पाकिस्तान के लिए, ये एक पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रही है। इन्फ्लेशन है, ऑब्वियसली येस, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट है और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो तमाम चीज़ें एक हम कह सकते हैं कि साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इस डिस्टर्बेंस की वजह से तमाम एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें या बाइंग पावर के हवाले से बात करें, ये चीज़ें कम हो जाती हैं। बट एनी हाउ हमें कंट्रोल तो करना है। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्केट के भी नंबर्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर द IMF और IMF की चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। बट स्टिल हम इसी नीड में हैं कि कब यहाँ पे न्यूज़ आती है, कब यहाँ पे जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के अनाउंसमेंट होती है और चीज़ें जो है वो अलाइन हो जाती हैं। सो ऑब्वियसली चाइना के हवाले से जब पाकिस्तान के जो बैंक्स के अंदर, सेंट्रल बैंक के अंदर उनके जो रिजर्व्स हैं, कुछ उन्होंने जो हमें कुछ इंट्रोड्यूस कराए, वहाँ पे ही कुछ पॉजिटिविटी देखी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी इस बात का कहना मुश्किल है कि यहाँ पर IMF के आने के बाद जो है वो चीज़ें अलाइन हो जाएं, क्योंकि एक अगेन IMF के प्रोग्राम की बात हो रही है बजट से पहले। सो ये भी अभी जब हम मजीद पैनल में डिस्कशन करेंगे, न्यूज़ के हवाले से बात करें तो एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने हैं, ऑटो सेक्टर के अंदर एक्टिविटी देखी जा रही है कि एक्सपोर्ट को जो है वो थोड़ा सा ऑटो सेक्टर यानी कि अनकन्वेंशनल सेक्टर को भी हाईलाइट किया जा रहा है ताकि किसी ना किसी तरीके से हालात को बेहतर किया जाए। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, ये मेजर्स देने की कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से दिन रात ये मेहनत हो रही है कि अब जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, रेमिटेंसेस को बढ़ाएं और आप जो है वो अब रिजर्व्स के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सो इम्पोर्ट को कर्ब भी किया गया है, इस पर मजीद बात करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से। क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ट्रेंड कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, वीक के आगाज़ में तो पॉजिटिविटी देखी गई है, आने वाले दिन कैसे होंगे आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ फेड रेट के हवाले से बात करेंगे। फेड रेट हाइक देखी जा रही है फर्स्ट टाइम 6% के अराउंड। इट मीन्स कि यहाँ पे इंटरनेशनली जो इम्पैक्ट है वो लोकल मार्केट को ज़्यादा हर्ट कर रहा है। एंड थर्डली हमारे पास ये जो एक हमने बात की कि एक्सपोर्ट के सेक्टर्स को हमने कवर करना है, अनटैप्ड मार्केट जो कि बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी उन पे फोकस किया जा रहा है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रूम है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बात करेंगे। सऊदी अरब एंड ईरान, अगेन जो एम्बेसीज वहाँ पे क्लोज हो गई थी, शट डाउन हो गई थी 2016 में, अब ओपन हो गई हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्टोरीज हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। ज़फ़र पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप बिजनेसमैन भी हैं, जर्नल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चनॉय साहब, आप डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं, साथ साथ आप बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं चनॉय साहब आपसे। चनॉय साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्मेंस ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है वीक के आगाज़ में, या पूरे वीक को अगर हम समराइज़ करें लास्ट वीक को, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाई देता है, लिटिल बिट रेंज बाउंड बट फ्लैट पॉजिटिव। आप क्या समझते हैं इस वीक के आगाज़ में भी यही धीमी धीमी परफॉर्मेंस देखी जा रही है? कब हमें एक IMF की न्यूज़ मिलेगी और कब हम 1000 और 2000 पॉइंट्स जो है वो विटनेस करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मार्केट में बड़ी स्ट्रॉन्ग एक कन्विक्शन है, एक बिलीफ है कि ये IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो किसी वक्त भी मुतवक्के है। और इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से होने के बाद ज़ाहिर है उनका बोर्ड का अप्रूवल और फिर पेमेंट की रेमिटेंस, ये हार्डली 2-3 दिन का काम होता है जिसमें ये काम हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस है और इसके बाद ये भी है कि जो इन्फ्लोज़ हैं बाकी दोस्त ममालिक से जो सब्जेक्ट टू IMF थे या IMF की उस पर रेमिटेंसेस पे जो है वो मुहित कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरे इन्फ्लोज़ भी शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान की जो एक माशी सूरत हाल है वो बहुत बेहतर नज़र आने लग जाएगी अचानक से। मैं कहता हूँ, मैं अचानक से इसलिए कहता हूँ कि ज़ाहिर है लोगों ने वर्स्ट देख लिया है और हम अब चाहते हैं कि इसको जो है वो पॉजिटिविटी की एक मार्केट जो है उसका एक सेंटिमेंट्स देखें, और वो मेरा ख्याल है कि वक्त ज़्यादा दूर नहीं है कि जब ये मार्केट जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पे आ जाएगी। रहा सवाल इन्फ्लेशन का, मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन एक इंटरनेशनल फिनोमेना अब हो गया है
یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ افیکٹ آیا ہے، یہ بات ماننے والی ہے. اور اس کو کیسے مینیج کرنا، کیسے کنٹرول کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ونس یہ ساری LCs وغیرہ کھلنا شروع ہو جائیں گی، گڈس کا انفلو آنا شروع ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانفیڈنس لیول، ایک ٹرسٹ لیول بھی آئے گا. اور پھر جو ہماری ریمیٹنسز ہیں وہ جب اس بات پہ ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی کہ ہاں جو ڈالر ریٹ ہے ہمارا وہ صحیح مارکیٹ ریٹ ہے اور ان کو جو ہے وہ بلیک سے پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریمیٹنسز کا بھی ایک نیا فلو جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جب آ جائیں گی اور حکومت کو یہ فیل ہوگا کہ اب انفلیشن جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے، تو انٹرسٹ ریٹ کو گھٹانے کی بات بھی کی جائے گی. اور انٹرسٹ ریٹ جو آج 21% کے قریب چلا گیا ہے ٹریجری بل کا، اور اگر آپ لینے جائیں، ہمارا جیسا آدمی اگر بینک میں بورو کرنے جائے گا تو وہ 25-26% پہ بورو کرے گا کیونکہ پلس کائبر ہے. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 8-10% جو ہے وہ کمی اس کی آنی چاہیے، کہ وہ 8-10% کمی آتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی مارکیٹ میں جو ہے وہ پیسے کا فلو بھی آتا ہے، پیسے کی موومنٹ بھی آتی ہے، اور ٹریڈنگ ایکٹیویٹی بھی جو ہے وہ پازیٹیو نظر آ جائے گی. تو یہ سارے معاملات ہیں جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر حکومت کو جو ہے وہ ہماری عام عوام، ہمارے کاروباری اداروں پر ایک یہ ایشورنس دینی ہے کہ جی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان چیزوں کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. ظفر صاحب پلیز اس کو اگین میں چاہوں گی کہ آپ الیبوریٹ کریں، انٹروڈکٹری کامنٹ دیں اکانومک پوائنٹ آف ویو کو، اور ساتھ ساتھ ایک یہ بھی چیز کہ انہوں نے کہا کہ جب زیادہ تر گڈز آنا شروع ہو جائیں گے، LCs کھلنا شروع ہو جائیں گی. ہم نے امپورٹ کرب کی تھی اس لیے کہ حالات بڑے خراب دکھائی دے رہے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے اس بولتے نا ہم لیوریج میں جا رہے تھے یا نیگیٹیوٹی میں جا رہے تھے، تو ہمیں یہ کنٹرول کرنا تھا. کنٹرول کرنے کے لیے، ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ہم نے امپورٹ کو بین کیا، کرب کیا اور بہت ہی کنفائنڈ کر دیا. اب آپ سمجھتے ہیں اگین جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہم تھوڑا سا بے ہنگام نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے جناب کہ جو ابھی تک ہمارا امپورٹ پہ کنٹرول ہے وہ آگے بھی نیئر فیوچر میں لگتا ہے کہ کنٹرول رکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ریزروز کم ہیں اور IMF کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کے 2 مہینے کا منیمم امپورٹ بل کا ریزرو ہونا چاہیے. تو یہ ابھی ہم کو پالیسی جاری رکھنی پڑے گی جب تک کہ تمام، جیسے احمد صاحب نے فرمایا کہ IMF کے ساتھ ہمارے جو ایگریمنٹس ہیں یا ہماری جو ٹرانچ آنی ہے وہ آ جائے، باقی ممالک سے آ جائے، تو ہمارے ایک مناسب حد تک جو ہمارا ریزرو جب تک نہ بڑھ جائے تو ہم امپورٹ پہلے کی طرح پوری طرح بحال نہیں کر سکتے، سوائے اسینشل آئٹمس کے جو ہم تھوڑی بہت امپورٹ اس وقت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ریمیٹنسز کی آپ نے بات کی، اس مہینے میں یعنی کہ جو پچھلا مہینہ گزرا اس میں ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں، 10% کا انکریز آیا ہے، اور آپ کے جو فورکس ریزروز ہیں وہ بھی بہت عرصے کے بعد بڑھے ہیں. یہی اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ جو آپ کی اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ برابر ہو گیا ہے اور گرے مارکیٹ بھی کافی کم ہو گئی ہے. تو جو گیپ تھا وہ ختم ہونے کی وجہ سے انفلوز آنا بہتر ہو گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی کچھ آنا شروع ہوئی ہے اور مزید بھی آگے آنے کے چانسز ہیں، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، تقریباً 21%، 22% گورنمنٹ سیکورٹیز میں ہے. اور 1-2 ہفتے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بینکنگ کمپنیز ہیں اور انٹرنیشنلی جو انویسٹرز ہیں انہوں نے بھی اپنے جو پورٹ فولیو کو چینج کیا ہے، ڈالرز کو آف لوڈ کر کے وہ گورنمنٹ سیکورٹیز میں گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو which is a good gesture، آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا پازیٹیو انوائرمنٹ بنائے گا؟ جیسے کہ پہلے ہاٹ منی آتی رہی ہے، اسی طرح بھی اب یہ والا دوبارہ سٹائل ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے حکومت نے ایگزمپشن دی ہے بینکنگ کمپنیز کو اور فورن انویسٹر کو، اگر وہ گورنمنٹ سیکورٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو ٹیکس ہالیڈے دیا انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ جو جیسے احمد بھائی نے فرمایا کہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ بڑھا ہوا ہے، لیکن انٹرسٹ ریٹ ورلڈ وائڈ بھی بڑھا ہوا ہے. جیسے آپ اگر امریکہ کا دیکھیں جو ان کا فیڈرل ریزرو ریٹ ہے وہ اس وقت تقریباً 6% پہ جا رہا ہے، جو کہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک ہسٹری میں ایسا کم ہوا ہے. بالکل. اور مہنگائی کی جہاں تک بات ہے، نہ صرف مہنگائی پاکستان میں، اوور آل اگر آپ گلف میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، تو یہ کووڈ کے بعد اوور آل مہنگائی کافی آئی ہے. ٹھیک ہے، اس سے عام آدمی، غریب آدمی بہت سخت متاثر ہوتا ہے، لیکن اب اس وقت ہمارے پاس اس کا چارہ نہیں ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا،
क्योंकि हमको इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। जफर साहब, एक चीज़ जो पॉइंट रह गया है मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, फेड की आपने बात की और रेट हाइक ऑब्वियसली 6%, ये बड़ा ही हिस्ट्री में कम हुआ है और अभी ये ऑनगोइंग सिनेरियो है। आप समझते हैं कि इससे क्या वहाँ की आवाम हैप्पी होगी, क्योंकि रेट हाइक होगा तो उनकी फिक्स इनकम में इजाफा होगा और फिर उसके बाद इसका जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट है यानी कि इंटरनेशनली भी कंट्रीज पे आएगा? देखिए बात यह है कि हर एक्ट का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। जो तो वहाँ का डिपॉजिटर है जिसका पैसे हैं वो तो खुश होगा कि मुझे 6% मिल रहा है, लेकिन जो बोरोअर है वो बिल्कुल खुश नहीं होगा और वहाँ पे ज़्यादातर जो आवाम है वो बोरोअर है। आपने भी पिछले हफ्ते देखा कि उनका जो एक बड़ा बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, वो बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया है, क्योंकि उसकी मेन वजह यही थी और वो उनका बड़ा पसंदीदा बैंक था स्टार्टअप्स के लिए, हाई टेक के लिए, वो बहुत ज़्यादा उसकी विंडो ओपन थी, तो उसकी वजह से एक खासा इम्पैक्ट आया बड़ा बुरा और मज़ीद भी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और जो आपका महंगाई की जो शरह है वो बढ़ने के चांसेस हैं। बाकी रह गया जो रेट बढ़ने का, जो फेड का रेट बढ़ेगा उसका क्या इम्पैक्ट है, तो जाहिर है जो बाकी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उधर का रुख करेंगे कि अमेरिका अगर 6% मिल रहा है तो वहाँ जाएंगे वो, क्योंकि इतना रेट शायद और जगह कहीं नहीं है। बाकी रह गए पाकिस्तान या इन जैसे ममालिक, वहाँ पे भी ठीक है 8-10% उनको मिलता है, लेकिन फिर वही वाली बात है फिर कि रेटिंग की बात आ जाती है कि अगर हाई रिस्क हाई गेन, वो बहुत से इन्वेस्टर है जो यहाँ नहीं आना चाहता, वो तो सिर्फ अमेरिका ही रहना चाहता है, तो बाकी दीगर ममालिक भी रश करेंगे अमेरिका की तरफ 6% रेट की वजह से। डिटेल आपने बताया, मैं करेंसी के हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन चुनाव साहब क्या दिखाई दे रहा है, IMF क्यों डिले है? कंडीशनैलिटीज़ फुलफिल कर दी गई हैं, गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से राहें हमवार की जा रही हैं, कहाँ कमी है, कौन सा लूप होल है जो अभी तक मिसिंग है? देखिए IMF की बहुत सारी कंडीशनलिटीज़ थी जो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान ने मीट अप की हैं, और अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे वो डू मोर वाली बात आती है, तो डू मोर में कुछ चीज़ें रह गई हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो है वो सब्सिडीज़ का रिमूवल है, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं कि जहाँ पर एक सिंगल अकाउंट गवर्नमेंट का मेंटेन करने की बात है, उस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस को और मुख्तलिफ स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस को जो है वो कह दिया गया है कि जिस स्टेट बैंक में सिंगल अकाउंट खोल लें, और ऑलरेडी नेशनल बैंक के थ्रू जो एक ट्रेजरी अकाउंट है उसके थ्रू उसको राउट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें 2-4 दिन में इंशाल्लाह हो जाएंगी। किसी भी वक्त मुतवक्को है कि ये जो हमारी स्टेट बैंक का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है हमारा गवर्नमेंट पाकिस्तान का, वो इंशाल्लाह हो जाएगा IMF के साथ, और फिर चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले हो जानी चाहिए थी। पहले से मुराद ये कि लास्ट ईयर जब हम बात कर रहे थे IMF के साथ एग्रीमेंट्स की, और IMF के साथ शौकत तरीन साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने सारी चीज़ें एग्री की थी, और लेकिन फिर इसके बाद एक कमिटमेंट शायद पूरा होता हुआ नज़र नहीं आया। उस बिना पर IMF वाले जो हैं वो अब ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स के साथ आए हैं कि नहीं, आपके हम वादों पे एतबार नहीं करेंगे, आप पहले ये प्रैक्टिकली कर दें और इसके बाद फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। मीडिया में भी ये बात आई हुई है, ख़ुद गवर्नमेंट सर्कल्स की तरफ से भी बात एडमिट की जा रही है कि पहले जो बात की गई थी वो शायद ऑनर नहीं हुई, और उसकी बिना पर अब जो है वो मैं समझता हूँ कि वो इस एतबार पे तैयार नहीं है कि जी हम कर देंगे। वो ये कहते हैं कि कर दो फिर बात करो, जो सूरत हाल नज़र आती है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस काम कर लेनी चाहिए। देखिए IMF के जो मेजर्स हैं, मैं आप पर्सनली फील करता हूँ, हम पाकिस्तानी अवाम के नज़रिए से उसको अगर सोचते हैं तो किसी के पास भी IMF की इन शराइत को जो है वो पसंदीदगी की निगाहों से नहीं देखा जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो हर इंस्टीट्यूशन और हर ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए, और IMF अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होने चाहिए। उन्होंने बात की सब्सिडीज़ ख़त्म कर दें, उन्होंने बात की कि जो गैर ज़रूरी मराहत हैं वो ख़त्म कर दें, उन्होंने बात की कि जी आपके अकाउंट्स इधर उधर क्यों पड़े होते हैं, एक जगह पे पड़े हों ताकि कंसोलिडेशन हो। शॉर्ट अपनी इकोनॉमी को आपकी स्ट्रेट और अलाइन करने की, यानी कि बेटरमेंट के लिए बिल्कुल। और अगर ये बातें हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है किसी भी कंपनी की। यहाँ तो हम कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा बजट
اور بجٹ کے بعد ایک اور IMF کا پلان ضروری ہے, وی نیڈ اٹ. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کنڈیشنالٹیز ہماری بنا پر رکھی جائیں گی, ہمارے نیگوسیشن کے بنا پر رکھی جائیں گی, یا پھر اس میں مزید ہمیں ان کی کچھ شرائط ماننی پڑیں گی؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ جی ہم ٹوٹل اس کے جو پروگرام ہے اس میں عمل درآمد کر لیں. ہاف کوکڈ چیزیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی, اور ظاہر ہے جو ڈونرز ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ہمیں بھی بعد میں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں ڈبل دا اماؤنٹ جو ہے وہ پھر اس میں اصلاحات کرنی ہوتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی ڈیزائربل نہیں ہیں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے اس کا فائنینشیل ڈسپلن نہ ہو, اس میں کوئی قواعد و ضوابط نہ ہوں, اور جہاں مرضی جو ہے وہ خرچ کر دیں یا سبسڈی دے دیں یا پیسے نکال کے جو ہے وہ دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اب نہیں چلے گا. اب جو ہے وہ دنیا یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی فائنینشیل ڈسپلن ہو, ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس پوٹینشیل ہے کہ آپ اتنے پیسے کما کے ہمیں واپس کر دیں گے, لیکن آپ کی طرف سے یہ چیزیں نہ ہونے کی بنا پر جو ہے وہ پیسے نہ ملتے ہیں ڈونرز کو واپس, نہ انٹرسٹ پیمنٹ ہوتی ہے, اور ہر دفعہ جو ہے وہ ہم رول اوورز کی بات کرتے ہیں. تو ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو اس سے نجات دلانے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ اگر پینا پڑ رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ہم سب جو ہے وہ فائنینشیل ڈسپلن کے تحت چلیں اور اس ملک کو ایک بہتر معاشی پالیسی کی طرف گامزن کریں. جب تک یہ بہتر معاشی پالیسی کی طرف گامزن نہیں ہوں گے ہمارے پاس یہ جالٹس آتے رہیں گے, اور ہمیں انفلیشن کو جو ہے وہ ایک بڑی لیول پہ دیکھنا پڑے گا. تو یہاں ہم یہ ملک جو ہے وہ غریب ملک ہے, یہ متحمل نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے لوگوں کی بائنگ پاورز ہیں, وہ بائنگ پاور جو ہیں وہ اس لیول پہ نہیں جا سکتی, اور جتنی مہنگائی ہو رہی ہے یا ہو جائے گی اس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں ونس فار آل اپنے میکینزم کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہ ونس فار آل ہمارے میکینزم ٹھیک ہو جائیں, اور پھر ہم انفلیشن کی جگہ پر جو ہے وہ پرائسز کو نیچے جاتے ہوئے دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عام عوام کو اس سے زیادہ خوشی اور کوئی نہیں ہوگی. ویل ڈیٹیل آپ نے بہت زبردست جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے. میں ظفر صاحب کو انپٹ لینا چاہوں گی ان کا. ظفر صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں IMF کی تو ہمیں اس کی کنڈیشنالٹی ماننی ہے, نئے پروگرام میں بھی جانا ضروری ہے, ہمارے پاس کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی. دوسرا یہ کہ اگر ہم بات کریں ہمارے میکینزم کو, جیسے کہ چنوائے صاحب نے کہا, تو وہ بھی ٹھیک کرنا ہے. کیا گورنمنٹ ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اتنے سخت ڈیسیجنز, اتنے ٹف انیشیٹیوز لیے گئے جس کو ظاہر سی بات ہے کسی نے بھی اپنی لائکنگ کا اظہار نہیں کیا, وہ بھی ایک الگ بات ہو جائے گی. آنے والے دنوں میں اگر ہم فرینکلی دیکھیں تو یہاں آ رہے ہیں رمضان میں ہسٹوریکلی بزنس ایکٹیویٹیز بہت سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. جو اچھا بزنس ہوتے ہیں وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں, صرف فوڈ اور تھوڑی سی آپ کی مارکیٹ وغیرہ چلتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ویسے ہی جب آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں تو وہ بولتے ہیں بزنسز بہت سلو ڈاؤن ہے, پھر رمضان ہے تو کیا ہوگا, کیا سینیریو دکھائی دے رہا ہے, تھوڑا لانگ ویژن؟ دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ IMF کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ IMF جو ہمارے پہ جتنی بھی سختیاں کر رہا ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی نظر ہوئے ہوئے ہیں. دیکھیے, اگر آپ جو دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں, چاہے امریکہ ہے, انڈیا ہے, اگر ان کے بھی قرضے آپ رول اوور کرنا بند کر دیں تو وہ بھی ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو یہ پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک الگ سے سلوک ہو رہا ہے. اب اس کے پیچھے بیہائنڈ دا کرٹنس کیا کیا مقاصد ہیں ان کے, وہ ایک الگ بات ہے, کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ پراکسی وار لڑی ہے. کبھی افغانستان میں لڑی ہے اس نے امریکہ کے لیے, یورپ کے لیے, پھر اس کے بعد انڈیا امریکہ کے بہاف پہ انڈیا کے ساتھ لگا رہا. اب ہم دو بڑے ملکوں کے درمیان, چائنا اور امریکہ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. دونوں کلیم کرتے ہیں, خاص طور پہ چائنا کہتا ہے ہم آپ کے دوست ہیں, لیکن عملاً یہ نظر نہیں آتا کہ ہم 1-1.5 بلین کے لیے جو ہے نا ہم لوگ پریشان ہیں, اتنا زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. حالانکہ سب سے بڑا اس کا جو بینیفیشیری ہے وہ چائنا ہے. اس کو چاہیے کھل کے پیسے لگائے, یہ نہیں کہ ہم کو کمرشل لون دے, اس کے لیے سڑکیں بھی ہم بنائیں, سب کچھ ہم کریں, اور جب گوادر پورٹ جو ہے انکم کرے گا تو وہ اس کا صرف 7% ہم کو ملے گا, 7. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بیسیکلی ہمارا ان کے ساتھ اگریمنٹ ہی غلط ہے. تو اور جو ہمارے ساتھ IMF کر رہا ہے, I'm sure کہ گورنمنٹ اس چیز کو ضرور دیکھ رہی ہوگی, اور دیکھ رہی ہے, اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے, بالکل دیکھا جا رہا ہے اور دیکھنا چاہیے. اچھا, اس وقت IMF یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے پاس جو باقی ممالک سے پیسے آنے ہیں آپ ان سے بھی مجھ کو گارنٹی سائن کرا کے دیں 7-8 بلین. تو اس میں بھی لوگ ریلیکٹنٹ ہیں. چلے ہم گلف کی بات کرتے ہیں یا اور یورپ کی, تو چلے وہ تو امریکن لابی ہے. ادھر چائنا بھی جو ہے اس کی طرف سے بھی کوئی خاص
سوائے چند 100 ملین, کیونکہ بیسیکلی پہلے 700 آ گئے, پھر 500 آ گئے, تو جی this is not تو a اس وقت big میں یہ amount. سمجھتا ہوں کہ ہماری اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے ہم لوگوں کی وجہ سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. ہر دفعہ IMF 2 نئی شرطیں لے آتا ہے, جب ہم پہلی پوری کرتے ہیں پھر 2 نئی دو لے آتا نیو ہے. آ جاتی پھر ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ سٹاف لیول کے بعد بورڈ میں رکھا جائے گا یا نہیں, بورڈ میں رکھا جائے گا تو پھر کیا آئے گا. جیسے آج ہمارے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی آخر میں تنگ آ کے بول پڑے کہ جی پتہ نہیں کہ اس ہفتے بھی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا یا نہیں, حالانکہ وہ ہمیشہ بڑے پر امید کیا رہتے ہیں. تھوڑا بہت پولیٹیسائز ہو گیا ہے یہ معاملہ, آپ جی سمجھتے ہیں؟ بالکل پولیٹیسائز ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل جیو پولیٹکس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو اگر ہم اپنے فائنینشیل کریڈینشیل دیکھیں پاکستان کے تو بہترین ہے. ہمارے ایسٹس ہمارے پاس ہیں, ہم تو بہت ہی ڈیفالٹ کا جو بولتے ہیں اس میں تو ہم بہت دور ہیں اس چیز سے. بالکل, دیکھیے $60 بلین تو ہمارے پاس آتے ہیں, 30 بلین ہماری ریمیٹنس ہے, 30 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہے, اور اتنی ہی ہماری امپورٹ ہے سوائے پچھلی حکومت کو چھوڑ کے کہ جہاں مس مینجمنٹ ہوئی. تو اس 60 بلین کی امپورٹ کو ہم کو $15 بلین نیچے کم کر لینا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, جس پہ 22 بلین آپ کی آئل کی امپورٹ ہے, ادھر آپ 5, 7, 8 بلین کم کر سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں. پھر امپورٹ کو ایکسپورٹ کے ساتھ ٹیگ کر دیں, ایکسپورٹ جو فارمل سیکٹر میں نہیں ہے اس کو لے کے آئیں, ان کو انکریج کریں. اوورسی پاکستانی کو آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دیں, ان کو انکریج کریں. دوسرا جو انفارمل جو حوالہ وغیرہ ہے اس کو کنٹرول کریں. تو اگر آپ ڈائریکٹ انسینٹیو ان کو دیں گے, اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے لاسٹ جو ویکس تھے یا لاسٹ جو منتھس تھے, اس میں بہت ڈیمیج یہ ریمیٹنسز اڑ جانا, جیسے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا ہے, اوورسی پاکستانی کو ایکسچینج کمپنیز کو آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دے دیں. دیکھیے نا, وہ ایکسپورٹر جس کو ہم 30 سے 35% انسینٹیو اور ریبیٹ دے رہے ہیں, اور وہ 30 بلین نہیں لا پا رہا پچھلے 20-30 سال سے, ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. اور جو یہ 2 سیکٹر ہیں اوورسی پاکستانی اور ایکسچینج کمپنیز, وداؤٹ اینی انسینٹیو اور ریبیٹ وہ 30 بلین لے کے آ رہے ہیں. اور ہم نے بہت زیادہ گورنمنٹ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے کہ جو مختلف جو ہیڈز ہیں, آپ کا ٹریولنگ کا کوٹا ہے, آپ کا ایجوکیشن کا ہے, آپ کا حج عمرہ ہے, زیارت, وہ سب ہم دیتے ہیں. ایون دین کریڈٹ کارڈز کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی بینکوں کو ہم دیتے ہیں. تو اس طرف توجہ دیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب گورنمنٹ دے رہی ہے توجہ, یہ بات نہیں ہے, کیونکہ اب پولیٹیکل بھی آپ کے سامنے ماحول ہے, ذرا اسٹیبلٹی آنے لگ پڑتی ہے تو ایجیٹیشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہم کو اپنا موڈ, ہم اس وقت تمام جو سیاسی پارٹیاں وہ اپوزیشن موڈ میں گئی ہوئی ہیں, جب تک ان کو کسی کو بھی کلیئرٹی نہیں ہے اور کنفرمیٹی نہیں ہے کہ بھئی یہ کتنے دن رہیں گے. یہ ظفر صاحب آپ نے بڑا اچھا سا ایک سیناریو یہ بیان کیا, جو میں جیو پولیٹیکل سچویشن پہ فردر پوچھنا چاہوں گی. جو سعودی عرب اینڈ ایران کے جو کانفلکٹ تھے یا بیچ میں کوئی بدمزگی ہو گئی تھی, اس کو کیسے کنٹرول اب جو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, تو اس میں پاکستان کا کیا انفلوئنس ہوگا اور پاکستان اس سے کیسے بینیفیشری ہوگا, جب یہ دونوں ابھی ان کی ایمبیسیز بھی اوپن ہو گئی ہیں ایران میں؟ تو آج کی نیوز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے تو بہت خوش آئند بات ہے, کیونکہ پاکستان ان دونوں کے بیچ میں بھی پھنسا ہوا ہے کہ ان کا انٹرسٹ, کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے دونوں ممالک کا. خاص طور پہ یمن میں اگر ہم جاتے ہیں تو ادھر ایران ہے, ادھر سعودیہ ہے, تو وہ پراکسی وار دونوں مل کے ہمارے یہاں بھی ہم بھی لڑ رہے ہیں ان کی. ادھر ہمارے ایران کے ساتھ ہم بہت اچھی ٹریڈ کر سکتے ہیں, ہمارا کیونکہ بالکل نیبر ہے اور بائی روڈ ہے تو اچھی ٹریڈ ہو سکتی ہے. سعودیہ کے ساتھ ویسے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں, تو جب ان دونوں کی تعلقات ٹھیک ہوں گے تو پاکستان بھی ایز آؤٹ ہوگا, بینیفیشری ہوگا, اور دونوں یہاں انویسٹمنٹ کریں تو ہمارے لیے دونوں فائدہ مند ہے. تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں اس کا بہت پازیٹیو رزلٹ آئے گا. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے چائنا نے پیکٹ کرایا تو اس کے اندر امریکہ کی مرضی بھی شامل ہے, کیونکہ سعودیز جو ہیں وداؤٹ امریکن مرضی کے نہیں چلتے. سو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو بھی سچویشن ہے ہمارے لیے اچھی ہے؟ جی ہمارے لیے اچھی ہے, اور ہمارے انٹرنیشنلی تعلقات بھی بہتر ہو رہے ہیں. یورپ وغیرہ سے جو پچھلے دنوں خراب ہو گئے تھے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے تعلقات, جیسے ہمارا وزیر خارجہ دوروں پہ لگا ہوا ہے ادھر ادھر, وہ بھی کافی بہتری کی طرف بات جا رہی ہے. اب ہماری پالیسیز کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جنوائے صاحب, پالیسیز بہتری کی طرف جا رہی ہیں, انٹرنیشنلی کچھ بھی ہو رہا ہے, بلیسنگ اینڈ ڈسگائز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہو رہا ہے, اور وہ جو ایک آئسولیشن والا پروسیس تھا وہ اب ختم ہو کے بلکہ ایک اچھا منگل ہو رہے ہیں ہم اچھے جو ہے پوری دنیا کے ملکوں کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایکسپورٹ یا اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ابھی جیسے کہ اسٹارٹ میں آج کی نیوز تھی کہ انکنونشنل سیکٹرز یعنی کہ آٹو سیکٹر جو کہ ہم آلریڈی یہاں کے امپورٹر تھے اب ایکسپورٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو ہمیں اور مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی سکسیس کا واحد حل جو ہے وہ صرف ایکسپورٹ اور ایکسپورٹس ہیں.
جب تک ہم ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ جی ہم بیرونی امداد پر انحصار کرتے رہیں گے، میں لانگ ٹرم کی اب بات کر رہا ہوں، لانگ ٹرم ویژن میں ہمارے پاس ایکسپورٹس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہمارے ایکسپورٹس اگر امپورٹ سے کم ہیں، آدھے ہیں، اور باقی ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ ہماری ریمیٹنسز آ جائیں گی اور ہمارا بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ پورا ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزائربل سوچ نہیں ہے. ڈیزائربل سوچ یہی ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھائیں. آج دیکھیں میں آپ کو ایک بہت پریکٹیکل بات کرتا ہوں. آپ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس دیکھیں پچھلے مہینے کے مقابلے میں کم ہوئی ہیں، ایئر آن ایئر بھی کم ہو رہی ہیں، اور بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ اس وقت آدھی کیپیسٹی پہ بھی کام نہیں کر رہی. دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ شاید گورنمنٹ کے انسینٹیوز نہ ہوں، گورنمنٹ کی وجہ سے بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، فلاں نہیں آ رہا، گیس نہیں آ رہی اور ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات صرف یہی ہے کہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے انٹرنیشنلی کم ہو گئی ہے. پوری دنیا میں ریسیشنز آئے ہوئے ہیں، اور اس ریسیشن میں جو ہے وہ کلودنگ بھی جو ہے وہ سب سے بڑا افیکٹڈ ہے. اس سینس میں افیکٹڈ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ضروریات زندگی کی چیزیں، کھانا پینا جو ہے وہ پہلے خرید لیں، اس کے بعد فیول کا بل اور گھر کی بجلی کا بل جو ہے وہ دینے کو ہمارے پاس پیسے ہو جائیں، اور پھر تیسری اور آخری پریورٹی جو ہے وہ کپڑے آتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے ٹیکسٹائل اپیرلز کی ایکسپورٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے. ہم نے ہمیشہ یورپ اور یورپین مارکیٹ پر انتظار کیا ہے اور ہم نے نئی مارکیٹیں تلاش نہیں کی. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ سٹک اپ ہو گئے سب جگہ سے، آپ نے مشینری بھی آپ کی بڑھا لی، آپ نے پروڈکشن کیپیسٹی بھی بڑھا لی، آپ نے جو بیسک انفراسٹرکچر تھے وہ بھی کر لیے، تو اب آرڈر نہیں آ رہے. تو اب آرڈر نہیں آ رہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں. میں تو برملا یہ کہتا ہوں کہ ہم خود اس لیے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنی ٹریڈیشنل مارکیٹس پہ انحصار کیا، یہ نہیں سوچا کہ کل ان کی بائنگ پاور کم ہوگی تو کیا ہوگا. تو ٹریڈیشنل مارکیٹس پہ اس لیے بھی انحصار کیا نا کہ وہاں پہ ہم کانفیڈنٹ تھے، ہمیں پتا تھا کہ ہماری پیمنٹ ایشوز نہیں ہوں گے، جی بالکل، مگر ساتھ میں ہمیں اس کا نیگیٹو پوائنٹ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ خدا نخواستہ وہاں ڈیمانڈ نہیں ہے، لوگ کپڑے نہیں خرید رہے، تو آپ کیا کریں گے. تو ہمارے پاس پھر تیسری اپارچونٹی ہونی چاہیے کہ جو دوسرے ممالک ہیں، پلان بھی ہونا چاہیے ہر بار. جی ہاں، صرف امریکہ اور یورپ ہی تو دنیا نہیں ہے نا، دنیا تو بہت بڑی ہے. تو ہمارے پاس اور ایونیوز ہونے چاہیے تھے، اور ممالک ہونے چاہیے تھے، چاہے وہ فار ایسٹرن کنٹریز ہوں، چاہے وہ میڈیٹیرین کنٹریز ہوں، بہت ساری کنٹریز ہیں. تو یورپ اور امریکہ جو ہے وہ دنیا کا لیٹ سے 20% ہوگا، تو 80% مارکیٹ تو 80% تو مارکیٹ انٹیپڈ ہے. تو 80% مارکیٹ میں جائیں نا، اس میں کوششیں کریں اور اس میں محنت کریں اور وہاں اپنی ایکسپورٹس کو ڈیولپ کریں. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ صرف اور صرف ایکسپورٹ ہی جو ہے وہ انتظام کرائسس کا واحد حل ہے. اچھا، ایکسپورٹس بڑھانی ہے. ہم نے چیلنجز کے حوالے سے بہت بات کی ہے، اور ابھی ہم نے پروگرام کے اندر یہی دیکھا ہے کہ کافی جو ہمارے پاس چیلنجز ہیں اور گورنمنٹ جس طریقے سے اس کو ٹیکل کر رہی ہے وہ کیسے کر رہی ہے. تو ابھی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ہمیں کیا ایسے وا فوٹنگ نوٹ پہ کوئی ایسے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہو جائے تو فوری طور پہ یہ حل آ جائے گا؟ دیکھیں، پوری دنیا میں ہمارے پاس ٹریڈ مشنز موجود ہیں، ٹریڈ کونسلر ہوتا ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ٹریڈ کونسلرز کیا کر رہے ہیں وہاں پر سوائے امریکہ اور یورپ کے؟ وہاں بھی کچھ نہیں کر رہے. وہاں تو ایک ٹریڈیشنل مارکیٹ ہے، ہم مال بیچتے ہیں. تو ان ٹریڈ کونسلرز کو جب تک ہم ایکٹیویٹ نہیں کریں گے، ان کو یہ بتائیں گے کہ بھائی اپنے کام چھوڑیں اور آ جائیں اس فیلڈ کے اندر، پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کریں. وہاں کے لوگوں کو جا کے یہ بتائیں کہ پاکستان کی یہ پروڈکٹس ہیں، ہم ان ریٹس پہ ان پروڈکٹس کو یہاں لا سکتے ہیں، اور آپ کے لیے پاکستانی امپورٹس جو ہیں وہ بینیفیشل ہوں گی. آج وقت یہ آ گیا ہے کہ پاکستانیز اپنے ٹریڈ کونسلرز کے ذریعے جو ہے وہ وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس کو ٹیپ کریں، وہاں زور دیں اور وہاں مال بیچنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ جہاں ڈیمانڈ نہیں ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، آدھی فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ آئیڈیل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی نیڈ ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ کتنے ایکسپورٹرز ہیں، ان کو مارکیٹ اویلیبل نہیں ہے. تو ایسی مارکیٹس بھی وہ سیکھ کر سکتے ہیں جس کنٹری میں موجود ہیں. بالکل جناب، یہ مارکیٹ بھی سیکھ کر سکتے ہیں، اور ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈبل بھی ہو سکتی ہیں، 4 گنا بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم پوری دنیا کی مارکیٹ کو جو ہے وہ ایک نظر سے دیکھیں. ماں سوائے اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسانی کہاں ہے مال بیچنے میں، وہاں مال بیچ دیتے ہیں، بائرز موجود ہیں، مال لے لیتے ہیں، پرائسز اپنی مرضی کے وہ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزائربل بزنس نہیں ہے. اس کاروبار کو تھوڑا پھیلانا پڑے گا، آپ کی مارکیٹنگ کو وسیع کرنا پڑے گا، اور باقی دنیا کو بھی بتانا پڑے گا کہ پاکستان بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہے. کنونس ہو گئے اس بات پہ، لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ امپورٹ
ہماری ضروری ہے کیونکہ جو ہمارا را مٹیریل ہے وہ زیادہ تر امپورٹ بیسڈ ہی ہوتا ہے. ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ایکسپورٹ ہی جو ہے وہ سولوشن ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹ کے لیے, ایکسپورٹ کے لیے بھی تو ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا پھر ایکسپورٹ کرنا پڑے گا, کیسے یہ ممکن ہوگا؟ بزنس کمیونٹی ہے وہ مینوفیکچرنگ کے لیے ریڈی ہے. میں صرف اس کا ایک جواب, آئی ایم سوری میں بیچ میں کاٹ رہا ہوں, لیکن جب آپ نے بات کی کہ امپورٹ لازمی ہے اور اس امپورٹ کے بغیر آگے ہمارا ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا, ہمارے را مٹیریل جو ہیں وہ امپورٹ ہوتے ہیں, تو ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کرنی چاہیے. ہمیں وہ یہاں پہ یونٹس لگانے چاہیے اب کہ جو ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن دے سکیں اور لوکل مارکیٹ کو فیڈ کر سکیں ایکسپورٹس کے لیے. تو یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے, یہ صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا, پریکٹیکلی بتانے سے ہوگا. اور شارٹ ٹرم تو بالکل نہیں نکلے گا. جی شارٹ ٹرم کوئی حل نہیں ہے اس کا حل صرف یہی ہے کہ جی ہم اپنا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کریں, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے اقدامات کریں. ہمارے جو اتنے بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالرز اور سب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پوری دنیا کی مارکیٹوں کو علم ہے, وہ بیٹھیں اور بتائیں کہ کس کس چیز کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی ہمیں فیکٹری لگانی ہے. اوبویسلی ہمارا ہینڈی کیپ جو ہے وہ پاور سے ہے کہ پاور کے لیے فیول چاہیے, یہ بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے. لیکن اس اسپیکٹ کو اگر چھوڑ دیں تو باقی تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جی ظفر صاحب, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہم ابھی تک ایکسپورٹ کر رہے ہیں, روایتی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کے اوپر یا امپورٹ بیس, اس سے اب ہم کو ہٹنا پڑے گا. میں ایک مثال دوں گا انڈیا کی کہ وہ سروسز کے ہیڈ کے اندر $165 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. اس میں تو آپ کے کوئی امپورٹڈ کمپوننٹس نہیں لگتے. آپ کو آئی ٹی کے اوپر دیکھنا پڑے گا. اگر آپ آئی ٹی پہ چلے جاتے ہیں تو یہ جو 25 سے 30 بلین ڈالر کے لیے ہم گھوم رہے ہیں, تو ہم انڈیا کے برابر نہیں, آدھا نہیں تو 25% پہ جا سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, یوتھ ہے, اور جو ہماری جو آبادی ہے زیادہ جوان بچوں پہ ہے, اور وہ لوگ کافی کام کر رہے ہیں. تو اس کو ہم کو ایکسپلور کرنا پڑے گا, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا پڑے گا, آئی ٹی کے شعبے کو اور پلس سروسز کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپورٹ ہے, جیسے کہ احمد صاحب نے فرمایا کہ امپورٹ بیس چھوڑ کے اگر آپ فوڈ آئٹمس کی طرف چلے جائیں, آپ کے فروٹس ہیں, ان کے پلپس ہیں, ان کو آپ اگر ویلیو ایڈٹ کر لیں, نہ کہ صرف آپ اپنا سبزی یا کیلا یا فروٹ بیچتے رہیں, ان کو آپ ویلیو ایڈٹ کریں, ڈرائی فروٹ بنائیں اس کا, جیسے سنگاپور وغیرہ ہیں, تو اس کی طرف کنسنٹریٹ کریں. کیونکہ گورنمنٹ یا ہمارے ایک ہوا بنا ہوا ہے ٹیکسٹائل. اور ٹیکسٹائل کے بارے میں یہ کہوں گا, میرا بھی اس سے تعلق ہے, لیکن اس کی کوئی کارکردگی اچھی نہیں ہے. ان کی 1 کی 4 ملیں بن گئی, لیکن وہ لاس دکھاتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں کووڈ میں 1% پہ ملک کے امیر ترین لوگوں کو 550 سے 600 ارب روپے دے دیے. اس کا کیا رزلٹ آیا؟ فیکٹریز بند ہیں, یہ بند ہیں. اگین پھر مس مینجمنٹ ہو گئی نا, وہ چیزوں کو طریقے سے مینج کر لیا جاتا تو یہی آپ کو کما کے دے رہے ہوتے. آپ کو اگر ایگریکلچر پہ آپ اپنا تھوڑا توجہ دیں, اس کو ایکسپورٹ بیس بنائیں کہ وہ اس پہ باہر جائیں چیزیں, پھر آپ کا ایک بہت بڑا لائف سٹاک ہے. اچھا ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر میں صرف رائس ہے اور پروڈکٹس کم ہیں. اس کی بایو پروڈکٹس بھی بن سکتی ہیں رائس کی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا, فروٹ آپ کے ضائع ہو جاتا ہے, وہ اگر آپ اس کو, یا تو اس کی شیلف لائف زیادہ ہو, وہ بھی اتنا آپ کو بڑا اماؤنٹ نہیں ملتا, آپ اس کے پلپس بنائیں, جوسز بنائیں, وہ بھیجیں باہر. اچھا لائیو اسٹاک کا بھی آپ نے ذکر کیا. لائیو اسٹاک میٹ بہت زیادہ نیسیسری ہے, حلال میٹ کتنا زیادہ, پاکستان ایک مسلم کنٹری, اس بیس کو بھی آگے ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جیسے چکن کے آئٹم ہے, اب وہ ہاف کوک مارکیٹ میں آ گئے ہیں, تو وہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نا. کہ اگر ہم اگر مرغی ہم 300 روپے کی بھیج رہے ہیں تو وہ 3000 کا جا رہا ہے, ویلیو ایڈڈ ہے. اسی طرح میٹ ہے, بے تحاشا چیزیں ان ایکسپلور ہمارے یہاں. اور باہر بھی مارکیٹس جو ہے بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو فائنانس کے لوگ ہیں باہر ایمبیسیز میں, کمرشل کونسلرز ہیں, وہ کوئی کام نہیں کرتے. ان کو کام کرنا چاہیے, ان کو ٹارگٹس دینا چاہیے, ان کی جو تنخواہیں اور چیزیں اس کو ٹیگ کریں کہ آپ یہ کام کریں گے تو ملے گا, نہیں تو گو ٹو جیسے اور کنٹریز میں ہوتا ہے. جی انڈیا ہے, وہ کام کرتے ہیں. انڈیا ہے جیسے آپ دیکھیں گلف میں ادھر ادھر, وہ تو افطاری کرتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے. مارکیٹنگ ہے نا. رائٹ. تو اچھا مارکیٹنگ کرنے کی مطلب کوئی بھی چیز مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے, اور جس کو کیا جائے تو وہ اس کو پولیٹیکل ایشو بنا دیتا ہے, یا بہت ساری اپوائنٹمنٹس ہی. اب ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکل کرنا کام کرنا پڑے گا, کمفرٹ زون میں نہیں رہنا. یہ بہت زیادہ جو ایک عادت ہو گئی ہے, اس کو ذرا چینج کرنا پڑے گا. جی بالکل ایسے ہی.
اچھا سر یہ بھی بتائیے کہ اب ٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اب ٹیکس کی میں پروگرام سے پہلے بھی آپ سے بات کر رہی تھی آف دی ریکارڈ. سر کیا دکھائی دے رہا ہے, کیا ٹیکسیشن سسٹم صحیح ہونے جا رہا ہے؟ جتنا ٹیکس ہم نے ابھی دیکھا ہے, پاور ٹیرفز انکریز ہوئے ہیں, کچھ ٹیکسز انکریز ہو رہے ہیں, کیا سسٹمیٹک وے ہے؟ دیکھیے ٹیکسیشن کا نظام تو مجھے اچھا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس بیس نہیں بڑھا رہے, ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں. ہم کو ٹیکس بیس بڑھانی ہے اور ٹیکس ریٹ کم کرنا ہے. آٹومیٹک اگر الیکٹرک بلز پہ ٹیکس بڑھ جاتا ہے تو پورا پاکستان تو دے گا نا. جی وہ تو دیکھیے نا, اب ہو کیا رہا ہے کہ تمام پاکستان ٹیکس دے رہا ہے, اور جن لوگوں نے ٹیکس دینا ہے وہ بچے ہوئے ہیں, ان کی جگہ پوری قوم ٹیکس دے رہی ہے. تو بہت سارے دیکھیے نا آپ کے سڑکوں پہ 10-15 کروڑ کے چلتے پھرتے کار نما بنگلے گھوم رہے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا اگر این ٹی اے نمبر ہے تو آپ 1% دے دیں, این ٹی اے نمبر نہیں ہے تو سے کہ 3% دے دیں. تو یہ تو راستہ ہم نے ان کو خود دیا ہے, جبکہ اس کی کیپیسٹی اگر اس نے 2 لاکھ روپے دے کے اضافی کار رجسٹرڈ کرا لی, اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ کم سے کم 3 ملین 4 ملین ٹیکس دینے کی ہے. تو اس کی جگہ 4 ملین کی جگہ 4000 لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. ہم کو اپنا ٹیکس کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی پڑے گی. صرف آپ کے یہاں بمشکل 3 ملین لوگ ٹیکس دیتے ہیں, جس میں سے تقریباً 12-13 لاکھ جو ہے نا وہ سیلریڈ کلاس ہے, وہ مجبور ہے, ان کو ایٹ سورس کٹ کے ملتا ہے. تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تقریباً 3 ملین سے اوپر تو آپ کے یہاں صرف دکانیں ہیں, وہ اس میں سے چند ہزار لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اس کے علاوہ انڈسٹری ہے, پورا ملک ہے, ٹورزم ہے, بہت کچھ ہے, سروسز ہیں. تو ٹیکس بیس بڑھانا ہے, ٹیکس ریٹ کم کرنا ہے, ڈیوٹیز کم کرنی ہے, ڈیوٹیز کا ٹیرف ٹھیک کرنا ہے امپورٹ میں, رائٹ, تو تاکہ اسمگلنگ کم ہو, آپ کا ریونیو کم ہو. پھر آپ کی جیسے کہ پالیسیز ہیں ایران افغانستان کے ساتھ, ٹریڈ پالیسیز, امیگریشن پالیسیز, وہ ٹھیک کرنی ہے. آپ کو اپنا جو ہے نا جو بینکنگ چینل ہے یا جو آپ کا جو لیجیٹیمیٹ پیسہ ہے وہ اس کو لے کے آنا ہے مین اسٹریم کے اندر, وہ باہر ہے, ان اٹینڈڈ ہے. پھر آپ کا جو ایگریکلچر ہے جو آپ کی جی ڈی پی کا 20% ہے, وہ ان اٹینڈڈ پڑا ہوا ہے وداؤٹ ٹیکس, اس کو لے کے آئیے. تو یہ پھر کوئی مسئلے نہیں ہے اتنے زیادہ اس کو چیزیں ٹھیک کرنا, یہ شارٹ ٹرم چیزیں ہیں. اچھا شارٹ ٹرم چیزیں ہیں, اور دکھتا ایسا ہے کہ یہ فوری 1 گو میں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن یہ کیوں نہیں ہوتی, یہ بھی ایک سوال ہے. احمد صاحب پلیز یہ بتائیے کہ اب جو ٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ظفر صاحب, بہت ہی ایک اچھا سسٹمیٹک وے دکھائی دے رہا ہے, مگر پالیسیز ہیں کب بنیں گی, کب اس کو کنسسٹنٹ کیا جائے گا, کب یہ 10-15 کوئی ایسا رول, کوئی ایسا جو ہے وہ ہمارے پاس لیجسلیشن آ جائے جس کی وجہ سے یہ سیٹل ڈاؤن ہو. اور دوسرا یہ کہ ملک کا سوچنا ہے, اب سب کو ملک کی پڑی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگین جو انٹرسٹ ریٹ ہے ان امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو کبھی بھی یہ انٹرسٹ ریٹ کی پہلے میں بات کر لوں کہ اس فیور میں نہیں ہوں کہ جی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے جو ہے وہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. انفلیشن اپنی جگہ پر ہے, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فارمولا ان ملکوں میں ہے جہاں 100% وائٹ اکنامی ہوتی ہے. یہاں پر 100% وائٹ اکنامی نہیں ہے. ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا پڑے گا. ہم ابھی اس ٹرانسفارمیشن میں جا رہے ہیں, اور میرے اندازے کے مطابق ہم اگر 80-20 تھے کہ ہمارے پاس 20% وائٹ اکنامی تھی اور 80% بلیک اکنامی تھی, تو وہ بڑھ کے 50-50 تو شاید ہو گئی ہے, مگر ابھی بھی بہت بڑی تعداد 50+ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس بلیک اکنامی موجود ہے. تو آج جب کہ اتنی بڑی تعداد میں بلیک منی موجود ہے, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ بڑھنے سے جو ہے وہ یہاں پر لوگ بائنگ نہیں کریں گے. لوگوں کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, لوگ بائنگ کریں گے. اور کہیں بھی آپ سٹور میں چلے جائیں, کوئی آپ سے سٹور مالک یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے یہ پیسے وائٹ کے ہیں یا بلیک کے ہیں. تو یہ اور کہیں بھی یہ پاسبل بھی نہیں ہے, اور دنیا میں بھی کہیں ایسا نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی اکنامی کو زیادہ سے زیادہ وائٹن کرنے کی بات کریں, کیش لیس اکانومی اور کیش لیس اکنامی کی بات کریں. وہاں پہ بھی جو ہمارے سٹورز وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ کیش لیس سٹورز ہوں, کیش کے بجائے وہاں پہ کریڈٹ کارڈ یا بینک چیک سے پیمنٹ ہو, جیسے ساری دنیا میں فرق آئے گا, تو وہ تو کبھی بھی اس چیز کو نہیں کنٹینیو کرنا چاہیں گے. جی بالکل. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس یہ بلیک اکنامی کتنی ہے, تاکہ ہم اکارڈنگلی جو ہے وہ انفلیشن کو مینیج کرنے کے لیے بات کریں. تو
تو جہاں اتنی بڑی اکنامی جو ہے وہ بلیک کی ہو وہاں آپ کا یہ انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ انفلیشن کو کنٹرول نہیں کرے گا. تو ہمیں اس کو بڑا میں سمجھتا ہوں تفصیل سے دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد ہم نے بات کی جب آپ نے پہلی بات پوچھی ٹیکس بیس کی کہ جی ٹیکس بیس ہمارا جو ہے وہ آج بھی بہت کم ہے. ہم اتنی کم تعداد میں ٹیکس پیئرز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتے. بس یہی کام کر سکتے ہیں کہ جی ان کے 5% اور بڑھا دو, ان کے 6% اور بڑھا دو, ان کے 2% اور بڑھا دو, فلاں سپر ٹیکس ڈال دو, فلاں یہ ڈال دو. لیکن نئے ٹیکس ایونیوز کو تلاش کرنے کی ہم نے کبھی زحمت نہیں کی. ایف بی آر کا اتنا بڑا عملہ موجود ہے. وہ عملہ جو ہے وہ اگر پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں 5 کروڑ بھی ٹیکس پیئر نہیں لا سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میرا یہ دعویٰ جو ہے کہ 50-50 کے قریب بلیک اور وائٹ اکنامی ہے وہ غلط ہے. رائٹ, جو گورنمنٹ کی جانب سے انیشیٹو لیے جاتے ہیں, ایکسپینڈیچرز کم کر دیے گئے ہیں, کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے, تو ایف بی آر بھی آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی تو کرنی چاہیے. وہ ہم نہیں کہتے کہ کچھ کرو, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نئے ٹیکس پیئرز تلاش کرو, نئے ٹیکس ایونیوز تلاش کرو, جو آلریڈی ٹیکسڈ ہیں ان کو اور ٹیکس نہ کرو. اور باقی لوگ جو ہے جو مزے کر رہے ہیں, جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں دے رہے, وہ ان کا جو ہمیشہ سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ڈائریکٹلی ہم بہت ٹیکس دے رہے ہیں, اچھا کبھی کبھی تو ہم بڑی ہارش ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں ایف بی آر کی, ہم گاڑیوں میں دے رہے ہیں, ہم مکانوں کی خرید میں دے رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بلیک اکنامی ختم ہو گئی. آپ کی بلیک اکنامی مینٹین رہتی ہے. تو بلیک اکنامی کو منیمم لیول پہ لانے کو, جو کہ ساری دنیا میں ہے, ہمیں میجرز لینے ہوں گے اور لوگوں کو یہ انسینٹیوائز کرنا ہوگا کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں, اپنی ریئل انکم شو کریں اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی مدد کریں. میڈ ان پاکستان کی پروڈکٹس کو سپورٹ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے بین کا بتایا, ظفر صاحب نے بھی اسٹارٹ میں بتایا پروگرام کے انٹروڈکشن میں, امپورٹ کو تو بین کر دیا گیا لیکن سم ٹائمز وہ چیزیں جو بینڈ ہیں پھر بھی ہمیں مارکیٹ میں اویلیبل ملتی ہیں, تو یہ چیز بھی تو ایک پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, دیکھیں ظاہر ہے یہ سیدھا سادہ آپ کا جو اشارہ ہے وہ اسمگلنگ کی طرف ہے. اسمگلنگ جو ہے وہ ریمپیٹ پہ کل بھی تھی, آج بھی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں تو زیادہ نظر آ رہی ہے مجھے. ہمیں اپنی بارڈرز کو ٹائٹن کرنا پڑے گا, وہاں سے اسمگلنگ کو ڈسکریج کرنا پڑے گا, اور جہاں اسمگلنگ زیادہ ہوتی ہے وہاں پر آپ چاہے کتنی بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھا لیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلیک اکنامی کا مال آتا ہے اور بلیک اکنامی میں بکتا ہے, اور اس لیے اس کی کوئی جو ہے وہ پکڑ دکڑ نہیں ہوتی. گورنمنٹ کو اپنے فینسز کو ٹائٹ کرنا پڑے گا, دوبارہ ساری پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. ان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ شہر میں ملک کے اندر کون کون سی بینڈ آئٹمز یا ٹیکسیبل آئٹم بہت زیادہ ہیں جن پہ ٹیکس نہیں دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر ایک دفعہ لائم لائٹ میں آ جاتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ترقی کے سفر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں گامزن ہوگا. جہاں ٹیکس بیس بڑھانی ہے, جہاں نان فائلرز کو ڈسکریج کرنا ہے, وہاں ٹیکس پیئرز کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے, ٹیکس پیئر کو بھی تھوڑا سا فلرش کرنا ہے. اس کے بارے میں پلیز ظفر صاحب کچھ بتائیے پلیز. جناب بات یہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کو تو مزید میرا خیال ایکسکیوز نہیں کرنا چاہیے. جی, اور جہاں تک بات ہے نئے ٹیکس پیئر تلاش کرنا, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کی فنگر ٹپ پہ ہے. آپ آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں, اس کے اندر ناظرہ پہ یا انکم ٹیکس کہیں پہ بھی آپ کے پاس پوری ہسٹری اور ڈیٹا آ جاتا ہے ہر آدمی کا, کہ اس کے اکاؤنٹس کہاں ہیں یا اس کا پروفائل پورا آ جاتا ہے. جی, تو یہ تلاش کرنا, تلاش وہ ہیں, لیکن ہم نے ان کو ایک طرح سے ایک شیلٹر دیا ہوا ہے. کیوں دیا ہوا ہے؟ اب یہ اتھارٹیز بہتر سمجھتی ہیں, نہیں تو اب تو 1 کلک کے اوپر ہر چیز موجود ہے کہ کس کے کتنے پلاٹ ہیں, کتنی جگہ پہ ہیں, کیا ہے. میں آپ کا اشارہ اسی طرف ہے جو میں چنوائے صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ جب وہ اتنے ہارش ایڈورٹیزمنٹ ہم دیکھتے ہیں سم ٹائمز کہ ہمیں پتہ ہے آپ نے کتنی بار ٹریول کیا, ہمیں پتہ ہے کہ کون سا مکان ہے, کون سا پلاٹ ہے, تو یہ چیزیں دکھانے میں تو لگتا ہے کہ یہ اب کچھ کر جائیں گے, لیکن اس کے بعد کوئی رزلٹ نہیں آتا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے سب پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین ڈیٹا موجود ہے ناظرہ کی شکل میں, ٹھیک ہے. تو جب آپ کو سب معلوم ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو ٹریولنگ کرتے ہیں سال کی 20, 30, 40 دفعہ اور وہ کوئی ٹیکس پے نہیں کرتے, یا ان کے نام پہ گاڑیاں ہیں, مکان ہیں, پلاٹس ہیں, وہ سب معلوم ہے ان کو. اگر یہ اس کو امپلیمنٹ, اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. کریک ڈاؤن کیا, جسٹ ان کو نوٹسز دینے ہیں, ان کو بلانا ہے, بجائے آلریڈی جو ٹیکس پیئر ہے اس کو تنگ کرنے کے, اس کے اوپر مزید ٹیکس لگانے کے. اس کو برڈن نہ کریں, اس کو ڈسہارڈ نہ کریں کہ لوگ ملک چھوڑ کے نہ جائیں. جیسے یہاں
पाकिस्तान में हम लोग हैं, हम कम से कम 30-35 इदारों को देख रहे हैं। कभी सेल टैक्स आ जाएगा, कभी FED आ जाएगा, कभी सिंध बोर्ड आ जाएगा, कभी कोई वो अगर हम पूरा टैक्स दे दें तो हमारा जो कैपिटल है वो एक साल में वेव ऑफ हो जाता है, पूरा वेव हो जाएगा सारा। तो फिर कारोबार किधर करेंगे? और फिर अगर बात करें तो वो कहते हैं जी आप क्लेम कर लें तो ये कर लें। तो बेहतर ये है कि सिर्फ 3 मिलियन लोग पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं सब पता है। उनको खाली बुला के बैठ के उनकी काउंसलिंग भी करनी पड़े करें, और उनको कहे भाई मेहरबानी करें आप अपना हिस्सा डालें, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में हमको ये जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना पड़ेगा, सबको मिल के काम करना होगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल बेहतरी होगी। वेल, थैंक यू सो मच जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें IMF के हवाले से भी बातचीत थी, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, और ख़ासकर न्यू मार्केट्स जो हमें अब ज़्यादा नीड है कि जितनी जल्दी हो सके उनको टैप किया जाए और हमारे लिए नए जो बिज़नेस रेवेन्यूज़ हैं वो जनरेट किया जाए। दैट्स इट। इसी नोट प्रोग्राम को मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।